ट्रंप जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वही कानून होगा। ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी से मुताल्लिक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसे ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा का नाम दिया गया है। रियासत वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रही है कि अमेरिका अब हर एक के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ बेहतरीन और महंगे लोगों के लिए है। लिटनिक ने फरवरी में यह भी दावा किया था कि इस मंसूबे से $1 खरब तक की आमदन पैदा की जा सकती है। चीन का बैनुल-अक़वामी तौर पर पैदा होने वाला खौफ इसमें बुनियादी मुहर्रिक की हैसियत हासिल कर गया है, जिससे अमेरिका इमिग्रेशन के कवानीन तक को तब्दील कर रहा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिकी सदर ट्रंप की खारजा और दाखिला पॉलिसी में शख्सी फैसलों की झलक नजर आ रही है। ये अमेरिकी जमहूरियत की बुनियादी खसूसियत है कि वो फर्द वाहिद के अहकामात को कानूनी और जमहूरी हैसियत देती है। ट्रंप जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वही कानून होगा, वही जमहूरियत होगी। आलमी मीडिया पर कभी आपको ऐसी कोई बाज़गश्त सुनाई नहीं देगी जिसमें मुखालिफ सियासी जमात ये नारा लगाए कि सदर के फैसले शख्सी फैसले हैं, इसमें जमहूरी रूह नहीं है। इसकी बुनियादी वजह बस यही है कि अमेरिका का सदारती निज़ाम एक फ़र्द वाहिद को इतना ताकतवर बना देता है कि इसका हर हुक्म कानून बन जाता है। ट्रंप ने इमिग्रेशन पॉलिसी से मुताल्लिक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। इस इमिग्रेशन पॉलिसी को कैपिटलिज़म यानी सरमायादारियत की ज़रूरियात के तनाजुर में तैयार किया गया है, जिसे ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा का नाम दिया गया है। अमेरिका ने फैसला किया है कि अब महज ह्यूमन रिसोर्स या हुनरमंदी की बुनियाद पर किसी दूसरे मुल्क का शहरी अमेरिकी इमिग्रेशन का हकदार नहीं होगा। इस स्कीम के ज़रिए रियासती सतह पर यह पैगाम दिया जा रहा है कि अमेरिका अब आलमी मईशत में हिस्सा लेने वाले आला माली इस्तेतात रखने वाले अफराद को तरजीह देगा, जो न सिर्फ अमेरिका की मईशत में सरमाया डालें, बल्कि कौमी कर्ज, सनती मंसूबों और टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डाल सकें। कारोबारी शख्सियात, बड़ी कंपनियों और सरमायादारों के लिए ये स्कीम एक मुस्तहकम, तेज़ और कानूनी तौर पर महफूज रास्ता फराहम करती है, जिससे वो अपनी पसंद के गैर मुल्की माहिरीन को अमेरिका लाने के साथ आलमी सरमायाकारी के मौके में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। $50 लाख या $10 लाख की सरमायाकारी के ज़रिए तवील क़याम, टैक्स में इस्तिस्ना और कारोबारी फ़वाइद हासिल करना इन अफराद के लिए एक पुरकशिश मौका है, ताकि वो अमेरिका में अपनी कंपनियों या मंसूबों को बग़ैर कानूनी पेचीदगियों के फ़रोग़ दे सकें। इस इक़दाम के ज़रिए अमेरिका ने न सिर्फ दाखिली इक़्तिसादी दबाव और सरमायाकारी के फुक़दान को पूरा करने की कोशिश की है, बल्कि आलमी सतह पर अपने असर व रसूख को मजबूत करने के लिए इमिग्रेशन को एक मालियाती और तिजारती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, जो मखसूस तबके के अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के साथ आलमी सरमायाकारों को अपने कंट्रोल में लाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतारिफ़ कराया गया गोल्ड कार्ड वीज़ा महज एक नई इमिग्रेशन स्कीम नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती हुई खारजा, मुआशी और इमिग्रेशन पॉलिसी का एक नहायत वाज़ेह इज़हार है। ये प्रोग्राम इस अमर की अलामत है कि अमेरिका अब इमिग्रेशन को इंसानी ज़रूरत, पनाह या मेहनत कश क़ुव्वत के ज़ाविये से नहीं, बल्कि सरमाया, माली इस्तेदाद और मुआशी अफादियत के पैमाने पर परखने की सिमत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये स्कीम ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका एक तरफ चीन, रूस और उभरती हुई आलमी ताकतों के साथ शदीद मुआशी और जुग़राफ़ियाई मुसाबकत में मसरूफ़ है, और दूसरी तरफ अंदरूने मुल्क मुआशी दबाव, डेट क्राइसिस, सनती ज़वाल और इंतखाबी सियासत के ज़ेरे असर अपनी तरजीहात असर नौ मुरतब कर रहा है। गोल्ड कार्ड वीज़ा दरअसल इसी नई सोच का अमली मज़हर है, जिसमें रियासत वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रही है कि अमेरिका अब हर एक के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ बेहतरीन और महंगे लोगों के लिए। इस स्कीम के तहत एक आम गैर मुल्की शहरी अगर $10 लाख अदा करे तो इसके वीज़ा केस को गैर मामूली तेज़ी के साथ निपटाया जाएगा।
جبکہ امریکی کمپنیاں اپنی پسند کے کسی غیر ملکی ماہر یا اپنے امپلائی کو امریکہ منتقل کرنے کے لیے $20 لاکھ ادا کر کے اس کی اسپانسرشپ حاصل کر سکتی ہیں۔ اس طرح امیگریشن کا عمل جو ماضی میں قانونی تقاضوں، کوٹا سسٹم اور طویل انتظار سے مشروط تھا، اب کھلے طور پر مالی طاقت کے ذریعے مختصر کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں منعقدہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ یہ میرے لیے اور ملک کے لیے ایک پرجوش لمحہ ہے، دراصل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پالیسی کو ایک سیاسی کامیابی اور معاشی فتح کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں Trump.gov کے نام سے سرکاری ویب سائٹ کا فوری اجرا اور وہاں ریکارڈ وقت میں امریکی مستقل رہائش کا نعرہ اس پورے عمل کو ایک کارپوریٹ پروڈکٹ کی طرح مارکیٹ کرنے کا ثبوت ہے۔ سرکاری ویب سائٹ پر درج تفصیلات کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے $15,000 بطور پروسیسنگ فیس اور سیکیورٹی پس منظر کی جانچ کے بعد مالی شراکت کے ذریعے مستقل رہائش ممکن ہوگی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ریاست اب امیگریشن کو نہ صرف ریونیو کا ذریعہ بنا رہی ہے بلکہ اسے ایک تیز رفتار مگر مہنگی سروس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں وقت اور قانونی پیچیدگیاں پیسے کے بل پر خریدی جا سکتی ہیں۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک کے بیانات اس پالیسی کی فکری بنیاد کو مزید واضح کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم امریکہ میں صرف وہی بہترین لوگ لانا چاہتے ہیں جو ہماری معیشت کو آگے بڑھا سکیں، دراصل اس سوچ کی ترجمانی ہے جس کے تحت انسانی قدر کو معاشی افادیت تک محدود کر دیا گیا ہے۔ لٹنک کا روایتی گرین کارڈ سسٹم پر تنقید کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کرنا کہ وہ امریکہ کو کمزور طبقے کے تارکین وطن قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایلیٹ پسند طبقاتی اور امتیازی بیانیے کی عکاسی کرتا ہے جو طویل عرصے سے ٹرمپ سیاست کا مرکزی جزو رہا ہے۔ گولڈ کارڈ کو گرین کارڈ کا زیادہ طاقتور ورژن قرار دینا اس حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے کہ امریکہ اب امیگریشن میں برابری کے اصول سے دستبردار ہو کر دو سطحی نظام تشکیل دے رہا ہے، ایک وہ جو پیسہ رکھتا ہے اور تیز رفتاری سے مستقل رہائش حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ جو مہارت، محنت یا پناہ کی بنیاد پر برسوں انتظار کی اذیت سہتا ہے۔ اگرچہ سرکاری ویب سائٹ کے مطابق درخواست کا عمل چند ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے اور کامیاب فرد کو EB-1 یا EB-2 کیٹیگری کے تحت قانونی مستقل رہائشی حیثیت دی جائے گی، مگر یہاں ایک بنیادی تضاد نمایاں ہے۔ یہ ویزا کیٹیگریز ماضی میں غیر معمولی صلاحیت، علمی برتری یا پیشہ ورانہ امتیاز سے مشروط تھیں، جبکہ گولڈ کارڈ میں مالی حیثیت خود ایک غیر معمولی صلاحیت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ یوں مہارت اور علم کی جگہ سرمایہ نے لے لی ہے۔ وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پالیسی امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اس نئے رجحان سے ہم آہنگ ہے جس میں اتحادیوں، اداروں اور عالمی اقدار کے بجائے معاہدہ، لین دین اور مالی فائدہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ چاہے وہ نیٹو ہو، تجارتی معاہدے ہوں یا اب امیگریشن، ہر شے کو قیمت کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ آخرکار گولڈ کارڈ ویزا اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ خود کو ایک سلیکٹیو فورٹریس میں تبدیل کر رہا ہے، جہاں داخلہ تو ممکن ہے مگر صرف ان کے لیے جو قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ پالیسی نہ صرف امریکی امیگریشن نظام کی روح میں ایک بنیادی تبدیلی کی عکاس ہے بلکہ عالمی سطح پر یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ آنے والے دور میں نقل مکانی، شہریت اور رہائش حق نہیں ہوگا بلکہ مہنگی رعایت بن چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی حالیہ امیگریشن سکیمیں، خاص طور پر گولڈ کارڈ اور پلاٹینم کارڈ، امریکہ کی امیگریشن پالیسی میں ایک نمایاں سرمایہ دارانہ اور تجارتی رجحان کی عکاسی کرتی ہیں جو امریکہ میں داخلے کے روایتی انسانی یا قانونی معیار کو پسے پش ڈال کر سرمایہ، معاشی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کو مرکزی بنیاد کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ پلاٹینم کارڈ جو گولڈ کارڈ کے بعد منظر عام پر آیا، ایک نیا مرحلہ ہے جس میں امریکی قیام، ٹیکس استثنا اور عالمی سرمایہ کاری کے حقوق کو براہ راست مالی شراکت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے،
اور سرمایہ دارانہ امارات کو روایتی امیگریشن حقوق پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت $50 لاکھ کی سرمایہ کاری کرنے والے اہل درخواست گزار امریکہ میں زیادہ سے زیادہ 270 دن قیام کر سکیں گے، جبکہ امریکہ سے باہر حاصل ہونے والی آمدن پر انہیں امریکی ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا، جس سے امریکہ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مالیاتی اور اقتصادی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ رجسٹریشن کے ذریعے ویٹنگ لسٹ میں شامل ہونے کا عمل اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ امریکہ امیگریشن کے روایتی انتظار اور قانونی عمل کو مارکیٹ کی طرح استعمال کر رہا ہے، جہاں داخلہ صرف مالی طور پر طاقتور افراد کے لیے ممکن ہے اور عام مہارت یا محنت کش طبقے کے لیے پیچیدگیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے روایتی امیگریشن نظام بشمول EB-5 پروگرام پر تنقید یہ ظاہر کرتی ہے کہ موجودہ قواعد ان کے نئے اقتصادی اور سیاسی مفادات کے لیے ناکافی سمجھے گئے، اور اب سرمایہ کاری کے ذریعے داخلہ حاصل کرنے کا عمل نہ صرف مہنگا اور تیز بلکہ عالمی سطح پر اثر رکھنے والے افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ اسکیم اسی پس منظر میں سامنے آئی ہے جب امریکہ نے غیر ملکیوں کے داخلے پر سخت کریک ڈاؤن نافذ کیا، جیسا کہ واشنگٹن DC میں نیشنل گارڈ اہلکاروں پر حملے کے بعد دیکھا گیا۔ اور اس تضاد سے واضح ہوتا ہے کہ ایک طرف امریکہ عام غیر ملکیوں کے لیے رسائی محدود کر رہا ہے تو دوسری طرف مالی اعتبار سے طاقتور افراد کے لیے خصوصی راستے کھول رہا ہے، جس سے امیگریشن ایک طبقاتی اور اقتصادی تقسیم اختیار کر گئی ہے۔ گولڈ اور پلاٹینم کارڈ اسکیمیں امریکہ کو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس اور قیام کے لحاظ سے پرکشش ملک کے طور پر پیش کرتی ہیں، جو عالمی سطح پر سرمایہ کی نقل و حرکت، قیام کے حقوق اور امیگریشن کے نئے اصول وضع کرتی ہیں۔ اور اس کے ذریعے امریکہ نہ صرف اپنی معیشت بلکہ اپنے معاشی اور سیاسی اثر و رسوخ کو بھی مستحکم کر رہا ہے۔ یوں یہ اسکیمیں امریکہ کی امیگریشن اور خارجہ پالیسی میں سرمایہ داری کے تسلط، طبقاتی امیگریشن کے فروغ اور عالمی سرمایہ کاری کے لیے اس کے پرکشش کردار کا مظہر ہیں، جبکہ عام افراد کے لیے قانونی پیچیدگیاں اور پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور روایتی انسانی اور قانونی بنیادوں پر امیگریشن کی اہمیت پس پش چلی گئی ہے۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹننگ کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا مقصد روایتی EB-5 سرمایہ کار ویزا پروگرام میں بنیادی تبدیلیاں لا کر امریکہ میں داخلے کے معیار کو مکمل طور پر معاشی اور انتخابی بنیادوں پر منتقل کرنا ہے۔ لٹننگ کے مطابق ہم EB-5 معاہدے میں ترمیم کریں گے۔ ہوم لینڈ سیکٹری کی سیکٹری کرسٹی نوم اس پر مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ $50 لاکھ کی سرمایہ کاری کے عوض انہیں امریکی محکمہ تجارت کی جانب سے ایک لائسنس دیا جائے گا، جس کے بعد وہ باقاعدہ بامقصد سرمایہ کاری کریں گے۔ اور یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ نہ صرف امیگریشن کو سرمایہ کاری کے ساتھ منسلک کر رہی ہے بلکہ اسے ایک منافع بخش مالیاتی عمل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں امریکہ داخل ہونے کے حقوق براہ راست مالی شراکت سے مشروط ہوں گے۔ تاہم امیگریشن قانون کے ماہرین واضح کر چکے ہیں کہ EB-5 پروگرام میں بنیادی اور وسیع پیمانے پر تبدیلیاں محض انتظامی حکمت عملی سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے کانگریس کی منظوری اور قانون سازی ناگزیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ کے بیانات اور دعوے فی الحال زیادہ تر سیاسی اور مارکیٹنگ انداز میں ہیں، جبکہ حقیقی نفاذ قانونی پیچیدگیوں اور ممکنہ سیاسی مزاحمت کا شکار رہے گا۔ لٹنک نے فروری میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس منصوبے سے $1 کھرب تک کی آمدن پیدا کی جا سکتی ہے، جسے قومی قرض کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی امیگریشن پالیسی اب صرف انسانی یا معاشرتی معیار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اقتصادی فوائد، قومی مالیاتی مفاد اور حکومتی آمدن کے زاویے سے تشکیل دی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر امیگریشن کو نہ صرف مالیاتی وسائل کے حصول کے ذریعے بلکہ قومی اقتصادی حکمت عملی کے ایک جزو کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لٹنک کی سابقہ تنقید روایتی گرین کارڈ نظام پر، جو غیر ملکیوں کو امریکہ میں مستقل رہائش اور کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس نئے رجحان کی فکری بنیاد کو واضح کرتی ہے۔
ان کے مطابق روایتی نظام امریکہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ امیگریشن کے نچلے درجے سے افراد قبول کرے، جبکہ گولڈ کارڈ اور پلاٹینم کارڈ اسکیموں کے ذریعے انتظامیہ اب صرف غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے اعلیٰ ترین معیار کے افراد کو منتخب کرے گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اب امیگریشن کو ایک اعلیٰ معیار اور امتیازی سطح پر محدود سرمایہ دارانہ پروڈکٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے، جہاں امریکہ داخل ہونے کا حق صرف مالی اور پیشہ ورانہ حیثیت کے حامل افراد کے لیے محفوظ ہوگا۔ امریکہ نے عالمی سطح پر اپنا یہ تاثر اور تشخص بنا رکھا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا پاسدار ہے، اور یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہی اس کے جمہوری ملک ہونے کی بنیادی علامت ہے۔ لیکن یہ نئی پالیسیاں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ اب بالکل مختلف سوچ رہا ہے۔ یہ سوچ معاشی طور پر خود کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہے، یا پھر چین کا بین الاقوامی طور پر پیدا ہونے والا وہ اثر اور خوف اس میں بنیادی محرک کی حیثیت حاصل کر گیا ہے، جس سے امریکہ اب اپنے امیگریشن کے قوانین تک کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ سب وقت بتائے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔